السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے پازیٹیو سائیکالوجی کے لیکچرز کا بغور مطالعہ کر رہے ہوں گے اور جائزہ بھی لے رہے ہوں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک اسٹڈی کیا تھا اس کا عنوان تھا وزڈم. آج اسی ٹاپک پر اور کچھ مزید بات ہوگی، لیکن حسب معمول پچھلے لیکچر کو پہلے ریویو کر لیتے ہیں. In the previous lecture, we focused on implicit and explicit theories of wisdom. What is meant by implicit theories, and then what do we mean when we talk about other kind of theories and which are explicit theories? In fact, implicit theories refer to the theories which are related with basic elements of the construct. So they are folk theories which are related with that particular construct. ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس کنسٹرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بیسک ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، اور عام طور پر بیسک ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کلچر میں سے بھی ڈرائیو کیے جاتے ہیں. سم ٹائم وی ٹیک ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ایویڈنس وائل وی آر لیونگ ان ون پرٹیکولر کلچر، اور دیکھتے ہیں کہ وزڈم جو ہے وہ مختلف معنوں میں کیسے استعمال ہوتی ہے، یا اور جس بھی کسی کانسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اسی پہلو سے جائزہ لیتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں مختلف لوگوں کے نظریات کا ذکر کیا تھا. فار ایگزامپل وی ٹاکڈ اباؤٹ 3 dimensions of wisdom which were expressed by Clayton, and Clayton talked about affective, cognitive and reflective dimensions of wisdom. And then we discussed what Waltz talked about wisdom. He indicated that if we review socio-cultural and historical evidence, then we come to know that wisdom is expressed in a number of ways. First thing he said that wisdom, although it is difficult to attain, but it can be easily recognized. آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی wisdom یا اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ behavior display کرتا ہے. And then he also said that it involves virtue and intelligence. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ intelligently کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ اس پرٹیکولر کام کو دنیا میں بہت ایڈمائر کیا جاتا ہے، بیکاز اٹ از یوزلی فار دا کامن گڈ. اٹ از ناٹ فار سیٹسفائنگ ونز اون پرسنل گولز، لیکن اس سے زیادہ تر لوگوں کے اس کا مفاد لوگوں کا وابستہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ وزڈم از ریلیٹڈ موسٹلی ود ڈیفیکلٹ ڈائلاماز ان ونز لائف، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی لائف کا اس کے ساتھ تعلق ہو. So usually it is concerned with decisions which are related with difficult life situations, and it requires sound judgment and deeper understanding of the things. And usually it is quite intentional. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر جو پرابلم ہے اس کو ہم سالو کرنے جا رہے ہیں، اور that is why it is quite well intended. So this was a review about the implicit theories, and then we talked about what are explicit theories. اور explicit theories کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم explicit theories کے ضمن میں wisdom کے theories کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. Some theories talk about behavioral manifestation of wisdom as it could be depicted in one's personality traits. تو کچھ personality theories ہیں یا لائف اسپین theories ہیں which talk about different human personality traits. اس کے علاوہ کچھ اور theories ہیں which talk about cognitive dimensions of human beings. اور اس سلسلے میں ہم نے پیاجے کی stage theory of development کا ذکر کیا تھا. As far as trait theory یا life span theory of personality is concerned, we discussed Erik Erikson's theory of personality development. اور آخر میں ہم نے کچھ theories ڈسکس کی تھی جن کا تعلق یہ ہے کہ how to demonstrate wisdom practically and how knowledge could be pragmatically used. اور اس سلسلے میں 2 theories کا ذکر آیا تھا، اس کو میں بعد میں ریویو کرتی ہوں. پہلے بات کرتے ہیں لائف اسپین پرسنالٹی theories and cognitive development theories. As far as cognitive development theory is, as I stated before, we discussed Piaget's stage theory of development. According to Piaget, child moves from sensory motor stage to pre-operational stage and then to concrete operation stage. اور یہ 12 years کی ایج تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے he as an adult enters into formal operation stage, and then he is able to test different kind of hypotheses according to different problems.
اور اس کے بعد ہم نے ریگل کا ذکر کیا تھا. ریگل ایکچولی ایکسٹینڈیڈ the developmental theory of Piaget and he talked about dialectical operations. اور dialectical operations سے مراد کیا ہے, اس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ بات کی تھی کہ when you try to discover the truth by argumentation, اور یہ اسی لیول پہ پاسبل ہوتا ہے جب کہ لوگ آرگومنٹس پریزنٹ کر سکتے ہوں, آرگومنٹ سن سکتے ہوں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی وائز ڈیسیژن کرنے کے بھی اہل ہوں. اس کے بعد ہم نے ایرک ایرکسن کی لائف اسپین تھیوری کی بات کی تھی. ایرک ایرکسن بلیو دیٹ وائز پیپل ایکچولی آر مور کنسرنڈ with collective goods and that is why collective good transcend individual interests. He also maintained that a wise person is satisfied with whatever life he has spent and at the same time wise person is not afraid of his approaching death. کیونکہ wise person جو ہے اس کے لائف کے بارے میں فلسفی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے and that person is not concerned about what is the outcome of the life. کیونکہ جتنی بھی لائف اس نے گزاری ہوتی ہے اس کے لیے میننگ فل اور پرپز فل ہوتی ہے. And then he also maintained that wisdom is related with the maturity and integrity and that is related with the reduction of despair and development of integrity in one's life. آخر میں ہم نے پچھلے لیکچر کے 2 تھیوریز کا ذکر کیا and they are concerned with the practical knowledge that could be applicable by having wisdom. Knowledge کو ہم practically کیسے یوز کر سکتے ہیں. So that is why some researchers maintained that wisdom is displayed in your performance. آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے, آپ کے لائف میں موو کرنے سے, آپ کی پرفارمنس سے پتہ چلتا ہے کہ whether you are using wisdom or not. اس سلسلے میں ہم نے 2 تھیوریز کا ذکر کیا. One theory was presented by Sternberg and that theory is called balanced theory of wisdom. And then we talked about Berlin wisdom paradigm and that was presented by Bolt et al. جہاں تک Sternberg کی تھیوری کا تعلق ہے, Sternberg's theory is multi-dimensional because he thinks that individuals when they are faced with some real life situation, life dilemma اور کوئی serious life problem ہے, then they take into consideration the competing interests of people and then they combine different value systems with that. Then they try to solve the problems لیکن وہ ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے تو سب ویو پوائنٹس کو لے کر ساتھ چلیں, اور اس سلسلے میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی دی تھی پچھلے لیکچر میں. تمام کمپیٹنگ انٹرسٹ کو, ویلیوز کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, پہلی بات. اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دیٹ solution must be seen in the context of the environment. Whatever is the cultural context, آپ solution کو اس reference میں دیکھتے ہیں. And then either you try to shape your environment or you try to adapt your solution and problem according to the environment. اور اس کے بعد finally you come to the goal of the wisdom and what is that? That is common good. Because if the wisdom goal is related with just individual interest, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ it is a wise decision. It must be satisfying the goals of a lot of people. اور اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے انٹرسٹ جو ہیں اس سے دوسرے شخص کو جو ہے وہ کوئی پرابلم لاحق ہو رہا ہو. And this multi-dimensional theory talks into consideration different competing interests and then at the same time it tries to adapt to the situation and looks the problem into the cultural context. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی وزڈم کی پرفارمنس ریلیٹڈ اپلیکیبلٹی کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسری ایک تھیوری ہے, اور وہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ دیٹ تھیوری واز پریزنٹڈ بائی بالٹس اینڈ کولیگس. بالٹس مینٹینڈ دیٹ دیر آر 2 kind of criteria as far as the application of wisdom is concerned. The first one is basic criteria and that is related with having and using information. That you have factual information but you know how to display that, how to solve your problem. What are the procedures and strategies that you can adopt for solving your problem? یہ ہے basic criteria for displaying, performing wisdom. And then there is a meta criteria which again is divided into 3 dimensions. One dimension is that you look at the relativity of things, relativism of the values. And the second is that you look the problem into the context of the environment. And the third one is then you solve
the uncertain problem, because you are not certain what could be the decision, what could be the right decision regarding this particular difficult problem. And then when you are able to reduce the uncertainty, then you can say that yes, this is the real decision जिसको मैं चाह रहा था कि इसी तरीके से उसको हल कर लिया जाए. So these were a few theories which are related with implicit and explicit dimensions of wisdom. पिछले लेक्चर को हमने यहीं पर छोड़ा था, अब आज उससे आगे बात करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इंटेलिजेंस और विजडम एक ही चीज है. जब हम ये कहते हैं कि फलां शख्स इंटेलिजेंट है, तो क्या इससे ये भी मुराद है कि वो शख्स वाइज भी है? लेट्स सी दैट. According to Clayton, which he maintained in 1982, crystallized intelligence is time-bound, while wisdom is timeless that endures across decades and centuries. अब यहाँ पे हमें टाइम लिमिट का पता चलता है कि जो crystallized intelligence है, which actually builds on your experience and the knowledge that you attain with your experiences in your life. जो बच्चे को एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बाद अडल्ट्स को होते हैं, बड़े को एक्सपीरियंस होते हैं, और जिंदगी में जो कुछ वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके नतीजे में उनकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती रहती है. बट दैट रियली डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट दीज पीपल आर हैविंग एट दैट टाइम. सो द थिंग इज दैट इंटेलिजेंस इज related with the experiences that a person is getting, and that is time bound in that sense that whatever knowledge you have today, that may be obsolete after 20 years, क्योंकि उस वक्त उसकी अहमियत नहीं रहेगी. फिर आपको नई नॉलेज को सीखने की जरूरत होती है, अपनी पिछली नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत होती है. लेकिन विजडम के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको फॉर्मल एजुकेशन भी साथ साथ मिलती जाए. पिछले लेक्चर में मैंने शायद आपसे ये बात की थी कि अशफाक साहब बहुत बड़े दानिश्वर गुजरे हैं. मैं तो उनसे बहुत ही मुतासर हूँ, उनकी तहरीरों को, उनके ड्रामों को बहुत शौक से देखती हूँ. और वो कहा करते थे कि विजडम जो है वो आपको कहीं भी मिल सकती है. और वो कहा करते थे कि बाज़ औक़ात वो हैरान हो जाते हैं जब कम तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो इतनी वाइज बातें करते हैं, और वो कहते हैं कई दफ़ा मुझे ऐसी बातें जो हैं वो पढ़े लिखों से सुनने में नहीं मिलती. तो विजडम जो है दैट एंड्योर्स अक्रॉस बाउंड्रीज, सेंचुरीज, कंट्रीज एंड कल्चर्स. हर कल्चर में, हर एज में विजडम जो है वो पाई जा सकती है. सो दिस वॉज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम. इसी सिलसिले में एक और बात कहना चाहूंगी कि इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड विद बेसिक नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अकम्प्लिशिंग डेली लाइफ टास्क. इसके बरक्स जो है सिर्फ बेसिक नॉलेज का नाम विजडम नहीं है. विजडम इज कंसर्न्ड विद साउंड जजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. इसीलिए ये इंटेलिजेंस से आगे चलकर बात करती है, या इसमें और भी बहुत सी डायमेंशंस पाई जाती हैं जो सिर्फ एक इंटेलिजेंट शख्स में नहीं होती. अब ये बात करते हैं कि हाउ वी कैन डेवलप विजडम. पहले एक ये बिलीफ था कि जो विजडम है दैट इज फाउंड इन सेज पीपल, इन सेजेस, इन वाइज पीपल, और सूफिया कराम में विजडम तो मशहूर है खैर, और उससे विजडम अभी भी लोग हासिल करते हैं जो पीर मुर्शद लोगों के होते हैं, बहुत ज़हीन लोग होते हैं, क्योंकि जहानत के साथ बहरहाल कोरिलेशन तो है, ऑल्दो इंटेलिजेंस इज नॉट ऑल दैट इज कंसर्न्ड विथ विजडम. तो सारा कुछ इंटेलिजेंस में कवर हम एक विजडम के पूरे कॉन्स्ट्रक्ट को नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग ना सही लेकिन कोरिलेशन है. तो मैं ये कह रही थी कि ये एक बहस थी होती कि ये विजडम खास लोगों में पाई जा सकती है और आम लोगों में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता. सो दे सेड दैट सेज इज द कैरियर ऑफ विजडम. जो वाइज लोग मशहूर होते हैं, दानिश्वर किस्म के, ये सिर्फ उन्हीं में विजडम होती है और आम लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं. बट लेटर स्टडीज शोड दैट विजडम कैन बी फाउंड इन ऑर्डिनरी पीपल. सो इट मीन्स इफ इट कैन बी फाउंड इन ऑर्डिनरी पीपल, आर देयर सर्टन स्किल्स and knowledge-based performance which are related with the construct of wisdom? If yes, then it raises another question. Can wisdom be developed? क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम wisdom को develop कर सकें? जिस तरह से ये कहा जाता है कि emotional intelligence जो है that is the trait of a person. तो शायद आप किसी में emotional intelligence create नहीं कर सकते,
لیکن اس کے باوجود there are certain strategies that enable you to recognize emotions in other people and then to understand those emotions in an effective and appropriate way. اسی طریقے سے psychologists and researchers have talked about certain strategies which are related with the development of wisdom. آئیے اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں اور آپ کو ایک سلائڈ دکھاتی ہوں. Piaget's theory extended to include dialectical operations and that work was done by Riegel. آج میں نے ریویو میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ Piaget talked about certain developmental stages اور اس کے ساتھ میں نے کچھ پرسنالٹی تھیورسٹ کا بھی ذکر کیا تھا. So basically developmental and personality theorists provided a sound ground for the progress of wisdom construct. اور اس کے ساتھ انہوں نے 20th century جو ریسرچرز تھے ان کو ایک ساؤنڈ بیس پرووائڈ کی تاکہ وزڈم کو فردر اسٹڈی کیا جا سکے. اینڈ ان دس ڈائمینشن وی ٹاکڈ اباؤٹ اے نمبر آف ریسرچرز اینڈ ڈیولپمنٹل تھیورسٹس انکلوڈنگ پیاجے, ریگل, ایرکسن اینڈ یونگ. اور کس کس طرح سے انہوں نے بنیاد فراہم کی کہ وزڈم کے سلسلے میں زیادہ ریسرچ ہو سکے اور لوگ اس کے بارے میں زیادہ جان سکیں. As far as Piaget is concerned, Piaget talked about different stages of development, and then Riegel extended his theory by including dialectical operations of wisdom. اس نے کہا کہ wisdom جو ہے وہ صرف formal operations, testing hypothesis نہیں ہے اور logical thinking نہیں ہے, یہ اس سے بڑھ کر ہے when you can present different arguments to reach to the truth. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ Erikson and Jung proposed how resolving conflicts leads to enhanced judgment. اب یونگ اور ایرکسن کی تھیوری جو ہے وہ ڈیولپمنٹل تھیورسٹ کی تھیوری سے ڈفرینٹ ہے. دے ان فیکٹ بلیو دیٹ اف یو آر ایبل ٹو ریزالو ریئل لائف کانفلکٹس دین دیز ایشوز could be related with the acquisition of wisdom. اس طریقے سے آپ وزڈم حاصل کر سکتے ہیں if you are able to resolve daily life problems and problems which can create serious issues to human beings. اب ایرک ایرکسن کی بات پہلے بھی میں نے کی تھی. He basically believes that if you are able to resolve daily life crisis, تو پھر یہ wisdom کی طرف ایک راستہ فراہم کرتی ہے. And then in that dimension, he talked about taking over despair and reaching to the integrity and maturity. If human beings are able to be integrate and they are able to be mature enough, in that sense that they are able to accept their life as they have spent it, and then at the same time they accept their approaching death, and then they are also concerned with collective goods rather than individual interests, then they can acquire wisdom. And if we talk about Jung, Jung is more concerned with family of origin issues, and he said that if you are able to resolve those conflicts which are related with your psyche and they arise due to the individuation from the family of origin, then you are able to find wisdom. تو وہ فیملی آف اوریجن کی بات کرتا ہے کہ ہماری جو بیسک اوریجنل فیملی ہوتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ نہ کر سکیں اور جب ہم اپنی ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں ایز این ایڈلٹ اور ہماری زندگی میں جو ہے ایک اسپاؤس اور اس کے بعد بچے داخل ہوتے ہیں تو اٹ ریکوائرز اے ہیلدی ایڈجسٹمنٹ کہ آپ ایک نئی لائف میں داخل ہوں اور پچھلی کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہوئے ان اے وے آپ ڈیٹیچ بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی ڈیٹیچ نہ ہوں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں اگر ان سے آپ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں تو دین اٹ ٹیکس یو ٹو دا پاتھ آف وزڈم. اب ریسرچرز کیا کہتے ہیں کہ کون کون سے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور کون کون سے عوامل ہیں جو وزڈم پروڈیوس کر سکتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں. Researchers agree that wisdom is produced by, number one, fluid intelligence. First of all, we talked about crystallized intelligence that is based on your experiences and the knowledge that you get through these experiences. And here we talk about fluid intelligence, your basic intelligence level جو ہے یہ بھی determine کرتا ہے کہ آپ wise decisions کرنے کے لائق ہوں گے یا نہیں. Then the second one is understanding of culture and environment. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسٹرنبرگ کی بیلنس تھیوری کی بات کی تھی اور اس کے بعد بالٹس کی تھیوری کا ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ بات وہاں پہ تفصیلی ڈسکس کی تھی کہ آل دا سولوشنز آف دا پرابلم نیڈ ٹو بی سین ان دا کانٹیکسٹ آف دا کلچر اینڈ انوائرمنٹ. کانٹیکسٹ کے بغیر آپ کسی پرابلم کو دیکھتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کا سولوشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا.
اسی طرح آپ اگر کلچر کو کنسیڈر نہیں کرتے اور میں اپنے ملک میں ایک فارنر کے بیہیویئر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اور اپنے پاسٹ ایکسپیرینس اور کلچرل ایکسپیرینس کی بنا پہ اس کی تشریح کرتی ہوں تو کبھی بھی وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب ایشین پیپل کے ویوز کو یا مسلم پیپل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسٹرنز, تو کبھی کبھار وہ بہت اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ڈیسیژنز آر میڈ in the context of particular culture and environment. اور کیا بات ہے جس کا وزڈم کے ساتھ تعلق ہے؟ دوبارہ سلائڈ دیکھتے ہیں. Through exposure to wise models, researchers also believe that wisdom can be acquired slowly, gradually when you try to model wise people. آپ عقل مند لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ ان کی باتیں سنتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اشفاق صاحب کی بات کی, بانو قدسیہ کی باتیں آپ سنیں تو ایک ایک جملے پہ بعض اوقات لگتا ہے کہ اس کے بارے میں تو پہلے ہم نے کبھی سوچا نہیں. اور بھی بہت سے شاعر ہیں, مصنف ہیں, وہ ایسی اچھوتی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اس بات کی طرف میرا ذہن کیوں نہیں گیا. ایک دو کالمسٹ ہیں جن کے کالم میں بہت شوق سے نیوز پیپر میں پڑھتی ہوں اور اتنی انسپائر ہوتی ہوں. اینڈ یوزلی آئی ہیو دا نائٹ ٹائم فار ریڈنگ دوز کالمس, کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں تنہائی میں خاموشی میں ان کو پڑھوں, تاکہ وہ جو ان کے مختلف جملے ہوتے ہیں جو بہت تھاٹ پرووکنگ ہوتے ہیں, ویری وائز سینٹینسز آر دیئر ان دا کالمز, سو دیٹ آئی ایم ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیم, اور میں ان سے کچھ لرن کرنے کے اور سیکھنے کے لائق بھی ہوں. تو وزڈم جو ہے سم ٹائم وی ایکوائر گریجولی وین وی آر ایکسپوز ٹو وائز ماڈلز. اور کیا بات وزڈم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس. وزڈم کا اس چیز سے بہت تعلق ہے کہ آپ باقی جو ایکسپیرئنسز ہیں, آپ کی لائف میں جو جو کچھ ہو رہا ہے, آپ ان کی طرف اوپن ہیں یا نہیں. اور اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دا پرسن از ایبل ٹو لرن فرام ہز انوائرمنٹ. جہاں سے بھی اس کو نالج ملتی ہے, کوئی ایسی چیز سیکھنے کو ملتی ہے, تو وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. دا پرسن از ویری eager and willing to learn from his or her environment. So he is open to all the experiences and he requires the courage to know. کیونکہ اگر آپ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں تو کوئی نالج آپ تک نہیں پہنچ سکتی, یا آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کی نالج مکمل ہے اور اس میں تو اب کسی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر نالج جو ہے وہیں پر بلاک لگ جاتا ہے. اگلی بات کیا ہے؟ پرسنالٹی. دیٹ یو آر اوپن مائنڈیڈ, یو آر کریٹو, یا کریٹو ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر سائیکولوجیکل مائنڈیڈ. آپ کی پرسنالٹی کے ٹریٹس جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں, یو آر اوپن ٹو ایکسپیرئنسز ان یور لائف اینڈ یو آر مور پرون ٹوورڈ کریٹیوٹی اینڈ یو آر سائیکولوجیکل مائنڈیڈ, دین اٹ از پاسبل دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ایکوائر وزڈم. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از دیٹ یو ہیو سفیشینٹ موٹیویشن. موٹیویشن کے بغیر جو ہے شاید کوئی بھی علم نہیں سیکھا جا سکتا, کوئی بھی بات جو ہے وہ ہم پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. سو اٹ از ویری اسینشیل دیٹ یو آر موٹیویٹیڈ ٹو امپروو یور سیلف. اینڈ دا فائنل تھنگ از دیٹ یو آر ایبل ٹو گیٹ گائیڈنس آف اینڈ آن. ہمیشہ نہیں بھی پاسبل, تو بائی مینٹورز اینڈ بائی وزڈم انہینسنگ ادرس. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ یو ہیو سم مینٹور, اور وہ مینٹور جو ہے وہ آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی ریلیٹو بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں. سم ٹائم کوئی اور شخص جو ہے وہ زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے, کوئی جس کو آپ ہمیشہ ڈائریکٹ ملتے نہیں ہیں, اس کی تحریروں سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے. ایک کالمسٹ ہے, میں اس کا یہاں پہ نام اس لیے نہیں لیتی کہ پھر وہ یہ لگتا ہے کہ شاید میں کوئی پبلسٹی کر رہی ہوں اس کالمسٹ کی, یا آئی ایم ریلیٹڈ ٹو دیٹ کالمسٹ, یا میرے وہ رشتہ دار ہیں, اس لیے میں نام نہیں لے رہی. لیکن میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ وہ میرے اسپرچل گائیڈ بہت سارے ہو سکتے ہیں زندگی میں, لیکن میں نے ان کی تحریروں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور وہ صرف ایک فیکچوئل انفارمیشن نہیں ہے جو میں نے سیکھی ہے, بہت سی اور باتیں جو ہیں وہ مجھے لرن کرنے کو ملی ہیں. So sometime you could have a mentor in your life and could have more than one also. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں گریک فلاسفرز کی, تو پلیٹو ہمیشہ مینٹورز
کو بہت ویلیو دیتا تھا, اور اسپیشلی وہ سوکریٹس کا ذکر کرتا تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ وزڈم کین بی ایکوائرڈ بائی یور مینٹورس. اور پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ صوفیہ کرام سے بہت زیادہ وزڈم جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوئی ہے لوگوں میں, بلکہ وہ دے آر گریٹ سورس آف وزڈم. اور آج کل لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی میں فلاں مرشد ہے میرے, ان کے پاس میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں, اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بعد میں میرا ذہن جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بہت سارے پوائنٹس پر. تو وی کین گیٹ وزڈم فرام اے نمبر آف سورسز. جب دوسری بات میں نے کی تھی بائی ادر وزڈم انہینسنگ پیپل, تو ان سے مراد کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل بارٹ اسٹیٹڈ دیٹ 2 heads are better than 1 when you are talking about the acquisition and development of wisdom. تو آپ دوسرے لوگوں سے مشورہ لیں and then you are able to reflect on the suggestions that other people gave you. تو دوسرے لوگوں سے بھی کبھی کبھار ہمیں وزڈم جو ہے وہ مل سکتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ what are the predictors of wisdom. کیا آپ certain demographic variables کی بیس پر یا اور پرسنالٹی ٹریٹس کی بیس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص وائز ہوگا اور جو دوسرا شخص ہے وہ وائز نہیں ہوگا؟ تو یہ دیکھتے ہیں کہ what are the predictors of wisdom. جس طرح سے ہم بات کرتے رہے ہیں پہلے لیکچرز میں کہ there could be different determinants, predictors of happiness, well-being. اسی طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنی یونیورسل ورچو ہے wisdom, یہ ہم کیسے پتا چلے کہ فلاں شخص میں پائی جائے گی اور فلاں شخص میں نہیں پائی جائے گی. سو وین آئی سیڈ ڈیموگرافک ویریبلس, تو اس سے مراد عام طور پر یہ لی جاتی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن, ایج, تعلیم, سوشل کلاس, ان کا کیا تعلق ہے وزڈم کے ساتھ. تو وزڈم کے ساتھ ڈیموگرافک ویریبلس کا کیا تعلق ہے یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ is there any relationship between gender and wisdom. کیا ایسا ہے کہ مرد زیادہ وائز ہیں یا عورتیں زیادہ وائز ہیں؟ آپ سوچئے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے. اگر میں دنیا میں مشہور لوگ دیکھوں یا پھر بہت نیک لوگ دیکھوں, تو جہاں تک نیک لوگ کا تعلق ہے مجھے لگتا ہے کہ وزڈم کا مظاہرہ زیادہ تر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا. سارے پروفٹس جو تھے وہ مرد. اس کے بعد ہمیں صحابہ کرام جو ہیں وہ زیادہ تر جو مشہور نظر آتے ہیں وہ بھی مرد ہیں. پھر اس کے علاوہ جو صوفیہ کرام ہیں وہ مرد ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمیں خواتین بھی نظر آتی ہیں لیکن کم تعداد میں. جیسے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں, شی واز اے ویری وائز وومن. انہوں نے جب بھی حضور کو مشورہ دیا وہ آگے چل کر اچھا ہی ثابت ہوا, اس لیے حضور ان کے مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے. پھر ہمیں رابعہ بصری نظر آتی ہیں, شی واز اے ویری وائز وومن. ہسٹری اس طرح کی وزڈم سے بھرپور خواتین سے بھی بھری ہوئی ہے. حضرت عائشہ ہیں, حضرت مریم ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پر آدمی ڈومیننٹ نظر آتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وزڈم could also be found in ordinary people. تو ordinary people میں جینڈر کا کوئی زیادہ باعث نظر نہیں آتا as far as research is concerned. اب ایک سلائیڈ آپ کو دکھاتی ہوں. According to Orwell and Eckenbaum, gender social roles affect through which wisdom is expressed. So they maintain that there is not much difference as far as the impact of gender is concerned on wisdom. تو وہ کہتے ہیں کہ خاص فرق نہیں ہے کہ یہ جینڈر کی وجہ سے جو ہے آپ کی وزڈم میں ڈفرنس آ جائے گا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں the way wisdom is expressed that is influenced by your gender role. کس طرح سے women are expected to perform certain activities. On the other hand, men are also expected to perform certain roles. اور انہی رولز میں ہمیں ان کا وزڈم کا ڈسپلے نظر آتا ہے. فار ایگزامپل, you can see wisdom in people, in males, in public. So they will be able to demonstrate their wisdom in different acts in public. جبکہ اس کی بجائے جو ہے ہمیں خواتین نظر آتی ہیں practicing wisdom in private affairs. گھریلو معاملات میں زیادہ نظر آئے گا, فیملی کے ڈیسیژنز میں زیادہ وزڈم خواتین کی رائے میں نظر آتی ہے. اور اس کے برعکس مرد جو ہیں باہر کے پرابلمس کو ڈیل کرنے میں بہتر سولوشنز جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. So maybe we are so much affected by the social roles that are expected from different gender کہ ہماری وزڈم جو ہے اس کی ایکسپریشن کے لیے بھی وہی سوشل رول جو ہیں وہ زیادہ سوٹیبل ہیں. لیکن as far as gender differences
in having wisdom is concerned, studies do not support this کہ کوئی gender differences پائے جاتے ہیں as far as the demonstration and acquisition of wisdom is concerned. The next thing is wisdom and profession. کیا ایسا بھی ہے کہ کسی خاص شعبے میں کام کرنے والے لوگ زیادہ وائز ہوں اور جو دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان سے کم وائز ہوں؟ اب میں پھر آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاص پروفیشنز میں کام کرنے والے لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، زیادہ وائز ہوتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنٹسٹس ول بی وائزر پیپل، کیونکہ وہ زیادہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں ایموشنل انٹیلیجنس کم ہوتی ہے یا سوشل انٹیلیجنس کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ اتنے وائز نہ ہوں. سو دیر آر ڈفرنٹ اوپینینس. اب آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتی ہوں جو اس مسئلے کو بیان کرے گی. Smith et al. And different other researchers maintained that clinical psychologists had higher level in wisdom-related performance. Surprisingly, clinical psychologists demonstrated the greatest performance as far as wisdom-related activities are concerned. اور جب ان کا مقابلہ ایج اور ایجوکیشن میچڈ ادر پروفیشنلز کے ساتھ کیا گیا تو انہوں نے ہائی لیول شو کیا وزڈم کا. اب یہ ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی تھی which was conducted by Smith and colleagues in 1994. اور اس کے علاوہ باقی اسٹڈیز جو ہیں وہ بھی more or less same results جو ہیں وہ پریزنٹ کرتی ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مقابلہ کیا تھا کلینکل سائیکالوجسٹ کا اور باقی پروفیشنز کے لوگوں کا، تو وہ تمام ایج اور ایجوکیشن میچڈ تھے. اس لیے کہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کلینکل سائیکالوجسٹ میں بھی کہ وہ ان کی جو پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، پھر ایک ڈاکٹریٹ کی ٹریننگ میں بہت سارے سال لگتے ہیں، اس کی پڑھائی میں بہت عرصہ لگتا ہے، اس سے پہلے گریجویٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں، تو یہ تو لمبا چوڑا عرصہ ہو گیا، اس لیے ان کی وزڈم ڈیولپ ہو گئی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم زیادہ ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں. لیکن جب انہوں نے تعلیم کے ایئر جو تھے وہ میچ کر لیے، اور اس کے ساتھ چونکہ ایج کا تعلق بھی پایا جا سکتا ہے وزڈم کے ساتھ، بیکاز ایج سے جو ہے وہ ایکسپیرینس زیادہ آپ کو ملتا ہے، تو انہوں نے یہ دونوں چیزیں کنٹرول کر کے دیکھا کہ اسٹل کلینکل سائیکالوجسٹ ڈیمانسٹریٹڈ گریٹر وزڈم. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ انڈرسٹینڈ ہیومن نیچر مور، کلینکل سائیکالوجسٹ آر انٹریکٹنگ ود ہیومن بینگس مور، اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ انڈرسٹینڈ تھیوریز آف پرسنالٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کاؤنسل کرتے ہیں، لوگوں کو تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس سے ایک طرح کی ابلٹی آپ میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یو بیکم ویری ساؤنڈ ان یور ججمنٹ، کیونکہ ان کو کلینکل ججمنٹ دینی پڑتی ہے پیشنٹس کی، کلائنٹس کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دے آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن بینگز ان این اپروپریٹ وے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن نیچر کی آگاہی ان کو زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب لوگوں کو وہ کاؤنسل کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، تھراپی کرتے ہیں، تو پھر یہ انڈرسٹینڈنگ انہینس ہو جاتی ہے. تو مے بی دس از پاسبل کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وزڈم ڈیولپ ہو جائے. تو اس سے ہم ایک پہلی بات جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وزڈم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اگر ہم اس مثال کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وزڈم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اب ایک اور سوال بھی سلسلے میں اٹھایا گیا، وہ کیا تھا کہ ڈو پریڈسپوزڈ پیپل سیلف سلیکٹ فار سرٹن پروفیشنز؟ ایسا تو نہیں کہ جو لوگ پہلے سے وائز ہوتے ہیں وہ خود بخود ایسے پروفیشنز کو سلیکٹ کرتے ہیں جن کا تعلق وزڈم کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی پاسبل ہے، کیونکہ ہم جب بھی کوریلیشنل اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہے کہ the cause and effect is not very clear. It is not 100%. ہو سکتا ہے کہ effect ہی cause ہو اور cause ہی effect ہو. اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. But one thing is certain. اور جب ہم certain کہتے ہیں, again there could be some chance of error کہ clinical psychologists and maybe psychologists also demonstrate greater wisdom as far as comparison with other professions is concerned. Another important question, is there any relationship between age and wisdom? یہ سوال تو میں کافی دیر سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں
کبھی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے ایج کے ساتھ تو وزڈم بھی بڑھ جانی چاہیے. اور کبھی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی زیادہ بڑا کوریلیشن اسٹڈیز نے ثابت نہیں کیا ایج اور وزڈم کے درمیان. تو اب اس چیز کو تھورولی دیکھتے ہیں کہ اسٹڈیز کس نتیجے پر پہنچی ہیں. مونیکا آرڈلٹ ٹاکڈ اباؤٹ ٹائملیس اینڈ یونیورسل نالج آف وزڈم. شی مینٹینڈ دیٹ وزڈم از ٹائملیس. It is not related with one particular age, and it is not essential that you become old, then you also acquire greater wisdom. And then she demonstrated different studies, اور اس سے کیا نتائج نکلے ہیں. She found that not childhood, but quality of one's social environment in early adulthood does have an impact on wisdom. So her research was concerned with some guidance project. اور اس گائیڈنس پروجیکٹ میں انہوں نے اس نے مونیکا آرڈلٹ نے اور اس کے کولیگس نے یہ دیکھا کہ ایز سچ وزڈم از ناٹ ریلیٹڈ with your early childhood experiences, as people say that perhaps wisdom is acquired in early 10 years. جیسے کہتے ہیں کہ شروع کے بچپن کے جو سال ہیں وہ بہت اہم ہیں آپ کی لیٹر اڈلٹ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے اور آپ کے ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹریٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. So she found out that early childhood experiences are not very important. So then what is important? Actually, this is the quality of your social experiences in adulthood which are related with the development of wisdom. تو بچپن نہیں لیکن ارلی اڈلٹہڈ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز جو ہے یہ باقی اسٹڈیز میں بھی ثابت ہوتی ہے. یہ آگے چل کر دیکھتے ہیں. And then another study which was conducted by Baltz and Staudinger in 2000. That study found that no age differences are exhibited in levels of wisdom, and that study was conducted with 533 people of 25 to 75 years of age. اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی خاص ایج ڈفرینس جو ہے وہ نظر نہیں آیا. یہ 25 اور 75 کا جو عرصہ ہے 50 سال کا, اس میں وزڈم ریلیٹڈ کوئی ڈفرینسز ان کو نہیں ملے. اب آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتی ہوں جو وزڈم اور بہت سے ویریبلز جو ہیں ان کا کمپلیکس ریلیشن شپ شو کرتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک اسٹڈی کا ذکر کیا تھا ابھی, دیٹ واز کنڈکٹیڈ بائی بارٹس اینڈ اسٹوڈنگر ان 2000. ان دیٹ اسٹڈی دے انکلوڈیڈ اے نمبر آف ویریبلز انکلوڈنگ ایج, اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان تمام ویریبلز جو ہیں ان میں سے کون سا سب سے اسٹرانگ پریڈکٹر ہے وزڈم کے لیے. تو اب یہ ڈائیگرام دیکھیے اور اس کو ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ وٹ ڈز دس مین. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ مڈل میں آپ کو نظر آ رہی ہے وزڈم اینڈ دین اٹ از سراؤنڈیڈ بائی اے نمبر آف ویریبلس. اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو دین اٹ شوز دیٹ ایز فار ایز انٹیلیجنس از کنسرنڈ, انٹیلیجنس could predict 15% ویریشن ان وزڈم اسکورز. اور اس سلسلے میں انہوں نے انٹیلیجنس کے 4 اسکیلز جو تھیں وہ یوز کی تھی which were related with measurement of crystallized and fluid intelligence, and they found out that 15% change in wisdom could be brought about by changes in your intelligence scores. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور فیکٹر نظر آ رہا ہے and that is personality and intelligence interface. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا نیچے دیکھیے, اور وہ جو نیچے آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود پرسنالٹی ٹریٹس, اینڈ دے میئر ڈفرنٹ پرسنالٹی ٹریٹس آف ہیومن بیئنگس, فار ایگزامپل اوپن مائنڈیڈنیس, سائیکولوجیکل مائنڈیڈنیس اینڈ سو آن. اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ تھرو دا میئرمنٹ بائی 12 scales that 21% of changes in wisdom could be brought about by personality traits. یعنی انسان کے پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ 21% of the time they can bring a change in the scores of wisdom. یعنی کہ اتنی ویریشن جو ہے وزڈم میں وہ پرسنالٹی ٹریٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اب اگر ان دونوں فیکٹرز کے درمیان والے کی طرف دوبارہ ہم آتے ہیں, پرسنالٹی انٹیلیجنس انٹرفیس, اور اس کو اسیس کرنے کے لیے انہوں نے 17 اسکیلز یوز کی تھی. دین دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دس از دا گریٹسٹ پریڈکٹر آف وزڈم, دیٹ 35% of variation in wisdom could be due to personality and intelligence crossing our interface. So it means that person's personality traits including creativity, cognitive style plus intelligence could be related with wisdom.
اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ایج افیکٹ جو ہے وہ ہمیں 0 نظر آتا ہے. اینڈ دین اف یو لک ایٹ دا باٹم آف دا رائٹ سائڈ دین اٹ شوز دیٹ لائف ایکسپیرئنسز could bring 26% of the change in wisdom. So what does this show? کہ انسان کی انٹیلیجنس اور اس کی پرسنالٹی مل کے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے وزڈم کو ایکوائر کرنے میں یا ڈیولپمنٹ کرنے میں. یعنی اف یو آر مور انٹیلیجنٹ اینڈ دین یو ایگزیبٹ سرٹن کائنڈ آف پرسنالٹی ٹریٹس, فار ایگزامپل اوپن مائنڈیڈنس, psychological mindedness and creativity, then you are able to acquire and develop wisdom. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے لائف کے ایکسپیرئنسز بھی میچ کرتے ہیں اس پروفائل کے ساتھ, فار ایگزامپل اف یو بلانگ ٹو اے پروفیشن, جیسے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا پروفیشن ہے, تو آپ کی ایسی ٹریننگ ہوتی جاتی ہے کہ آپ خود بخود جو ہیں آپ کی راستہ ہموار ہوتا ہے کہ وزڈم جو ہے وہ آپ اس کو ایکوائر کر سکیں, لرن کر سکیں. لیکن جہاں تک ایج کا تعلق ہے, ایج ڈفرینس جو ہے وہ کوئی خاص نہیں پائی جاتی وزڈم میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا بچوں میں بھی اتنی وزڈم پائی جاتی ہے جو بوڑھوں میں ہوتی ہے, یا مڈل ایج لوگ جو ہیں وہ زیادہ وائز ہوتے ہیں؟ تو اس سے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایج کا وزڈم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو کیا کوئی ٹائم ہے پرٹیکولر جس میں ہم کہہ سکیں کہ اس میں وزڈم زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے؟ حالانکہ ہمیں ایج ڈفرینسز نظر نہیں آتے, لیکن کچھ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں, جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو ایک مونیکا کی اسٹڈی کی مثال دی تھی, کہ جو یہ کہتی ہے کہ جو بچپن کے شروع کے ایئرز ہیں ان کا وزڈم کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے, بلکہ ارلی اڈلٹہڈ جو ہے دیٹ از کنسرنڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف وزڈم. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عمر کے کسی خاص حصے میں وزڈم کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے یا نہیں. So that study was conducted by Baltz and colleagues in 2002, and it shows that wisdom-related performance by age, کہ wisdom-related جو performance ہوتی ہیں اس کا ایج کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب آپ کو یہ فگر جو دکھا رہی ہوں اس میں دیکھیے, نیچے ایکس ایکسس پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایج ان ایئرس, اور جو لیفٹ سائڈ پہ گراف بنا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ اسی کو آگے چلایا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دا ارلی ایئرس there is not much development in wisdom, لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے گراف جو ہے وہ اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے, it is around the age of 15 to 18 years, اور پھر آپ کو ایک پیک نظر آتی ہے that is after 23 years of age, 28 کی طرف جاتے ہوئے, اور وہاں سے پھر جو ہے گریجول ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ایک اور اسٹڈی کا جو ہے وہ مینشن کر رہا ہے کہ 20 کے بعد آپ کو گریجولی ڈکلائن نظر آ رہی ہے, اینڈ ایٹ دا ایج آف 70 and 80 یو کین سی دیٹ دیر از سم ڈکلائن. سو وٹ وی کین کنکلوڈ فرام دس اسٹڈی, انہوں نے نمبر آف اسٹڈیز اسی میں کی تھی, ایکسپیریمنٹس کیے تھے, پریکٹیکلس کیے تھے, اور وٹ ڈڈ دے فائنڈ کہ وزڈم could be developed during early adulthood اور ایڈولیسنٹ پیریڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ارلی اڈلٹہڈ میں یہ پیک پر پہنچ جاتی ہے, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ آفٹر 70s اینڈ ریچنگ ٹو 80s. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزڈم میں ایج ریلیٹڈ کوئی بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ تھوڑی سی اس کی گروتھ کے بعد, ڈیولپمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ لائن جو ہے وہ ایک اسٹیبل سی ہو گئی ہے, اور 70s اور 80s میں بھی ہمیں تھوڑا سا جو ڈکلائن ہے وہ نظر آتا ہے, کوئی بہت زیادہ شارپ ایک دم سے ڈکلائن نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایج ریلیٹڈ تو نہیں ہے وزڈم, لیکن اس کا ایک پیک ٹائم ضرور ہے, اور وہ پیک ٹائم ہے لیٹر ایڈولیسنس اینڈ ارلی اڈلٹہڈ. اب یہ تو بات تھی کہ وزڈم کیسے پریڈکٹ کی جا سکتی ہے. سو وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ وزڈم کین بی پریڈکٹڈ بائی یور لائف ایکسپیرئنسز, اینڈ بیکاز آف دوز ایکسپیرئنسز وٹ کائنڈ آف پروفیشن یو آر اڈاپٹنگ. And then wisdom can also be predicted by the interface and interrelationship between your personality variables and intelligence. اور سب سے زیادہ ویریشن جو ہے اسی چیز سے آتی ہے کہ جب آپ اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کو اور انٹیلیجنس کو ملا کر یوز کرتے ہیں, تو تب سب سے زیادہ وزڈم جو ہے وہ اس میں چینج ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ پرسنالٹی اور انٹیلیجنس الگ الگ بھی اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ایج
اور جینڈر میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا ایز فار ایز وزڈم از کنسرنڈ. تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزڈم بھی کچھ پریڈکٹ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ what can be predicted by wisdom. Monica Arder's study on wisdom and life satisfaction showed that those people who showed greater wisdom in their performance, they were more satisfied with their life. اور کیا پتا چلا اس اسٹڈی سے؟ they were more satisfied and that was better predictor than objective life circumstances. So wisdom could predict one thing, life satisfaction, and then wisdom was a better predictor of life satisfaction in comparison with other indicators. اور جب ادر انڈیکیٹرز کی بات کر رہی ہوں تو اس میں ایک مثال دیتی ہوں فزیکل ہیلتھ کی. حالانکہ فزیکل ہیلتھ کا لائف سیٹسفیکشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی صحت ہی اچھی نہ ہو تو آپ زندگی کی کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہیپینس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ وزڈم ہیڈ اے گریٹر کوریلیشن اینڈ دیٹ از وائی اٹ واز اے بیٹر پریڈکٹر آف سیٹسفیکشن ایز کمپیئر ٹو فزیکل ہیلتھ. سو اس کے جو آبجیکٹو پریڈکٹرس ہیں ان کی نسبت بھی وزڈم جو ہے وہ زیادہ اچھا پریڈکٹ کر سکتی ہے لائف سیٹسفیکشن کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائس لوگ جو ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی لائف سے زیادہ سیٹسفائڈ ہیں. اور اب اس سلسلے میں مجھے ایرکسن کی تھیوری یاد آ رہی ہے کہ ہی مینٹینڈ دیٹ وائس پیپل آر ایبل ٹو گیٹ میچورٹی ان دیئر لائف. اور میچورٹی کا تعلق ایج میچورٹی کے ساتھ نہیں ہے، میچورٹی ان یور ٹیمپرامنٹ، میچورٹی ان یور سائیکولوجیکل ٹریٹس، سائیکولوجیکل مائنڈیڈنیس، that they are satisfied the life they have spent and they are also accepting their approaching death, and moreover they are concerned with collective rather than individual well-being. تو ان کا اس چیز سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ what is good for the common people، اور سب کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، وہ اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور شاید یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ لائف میں اتنے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی ذات کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف مائل ہوں اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے سوچیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے انسان جو ہے اس کی لائف سیٹسفیکشن جو ہے وہ کتنی انہینس ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی پرہیپس دیر از اے گریٹر کوریلیشن آف وزڈم اینڈ لائف سیٹسفیکشن. دا لاسٹ ٹاپک آف آور ٹوڈیز لیکچر از میجرمنٹ آف وزڈم. از اٹ پاسبل دیٹ وی آر ایبل ٹو میجر وزڈم؟ اب یہ دیکھتے ہیں. Boltz has prepared a series of difficult life problems to measure wisdom. آپ سے پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ Boltz had created a method for the measurement of wisdom، اور وہ کیا میتھڈ تھا کہ آپ 5 کرائٹیریا ہیں وزڈم کے، بیسک کرائٹیریا اور میٹا کرائٹیریا which have been described by Boltz. اور آج کے لیکچر کے شروع میں میں نے ان کا ذکر بھی کیا تھا. بیسک کرائٹیریا آر ریلیٹڈ ود فیکچوئل نالج اینڈ دین پریکٹیکلٹی اینڈ ڈیمونسٹریشن آف دیٹ نالج، کہ آپ کے پاس نالج ہے اور آپ اس کو ڈسپلے کیسے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فلاں پرابلم کیا ہے اور اس کے بعد اس کو سالو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز یوز کرنی ہیں. تو دس از ریلیٹڈ ود 2 کرائٹیریا وچ آر بیسک کرائٹیریا. اب دوسری بات یہ ہے میٹا کرائٹیریا. اب وہاں پہ بات آتی ہے کہ پرابلم سالو کیسے کیا جائے گا، اور یہ اصل چیز ہے جہاں پر آپ وزڈم کا ڈسپلے کرتے ہیں. آپ کانٹیکسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک انسرٹن سچویشن کو واضح کرتے ہیں اور آپ سولوشن ڈھونڈتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سولوشن اپروپریٹ ہے کہ نہیں. اب یہ جو 5 ڈائمینشن ہیں ان کی میجرمنٹ کے لیے Boltz has devised a method. اور وہ میتھڈ کیا ہے کہ ہی پریپیئرڈ ڈیفیکلٹ لائف سچویشن کوشچنس، اور وہ کوشچنس جو ہیں وہ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں ان 5 ڈائمینشنز میں کون کون سی وزڈم کی کوالٹی پائی جاتی ہے اور کون سا ایریا ہے جس کو فردر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب ڈفرینٹ کوشچنس کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک سینیریو دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے. کبھی کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یو وڈ ہیو ٹو ریویو یور اون لائف، جس کو لائف ریویوز کہتے ہیں. آپ لائف کو ریویو کریں
اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر ایسا پرابلم آپ کی زندگی میں آتا تو آپ اس کا کیسے حل کرتے. ایک اس میتھڈ کا کوشچن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. جیسے کہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ one person received a phone call from a friend and that friend said that he doesn't know what to do in his life. He can't find any solution to his problems. That is why he wants to commit suicide. اب جب اس نے اس کو بتا دیا کہ میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں, اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ what you will be doing in that particular kind of situation. اب وہ جو اس کی ججمنٹ ہے اس سچویشن کی, جو آئیڈیاز وہ لگاتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے مجھے, کس طرح سے اس کو روکوں, اور اس میں بڑی ججمنٹ کی ضرورت ہے, اس میں بڑی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے, اور چیزوں کو انوائرمنٹل کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان سارے سوالوں کے جوابات میں کہ وہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں وزڈم کے, یہ جواب کہاں پر فٹ آتا ہے. Then another example is a brief self-report measure of wisdom in the values in action classification of strengths. And you remember that values in classification of strengths was presented by Peterson and Seligman in 2004. اب یہ جو VIA classification system ہے, آپ کسی شخص کی strengths کو میئر کرتے ہیں, اس میں ایک جو virtue ہے that is wisdom. And then it is divided into 5 further categories. یعنی اس میں 5 strengths ہیں اور ایک virtue ہے جس کا نام ہے wisdom. اور اس کے علاوہ تو آپ کو پتا ہے کہ there are 6 virtues and 24 strengths in that particular measure. تو اس میں سے جو ایک aspect ہے وہ wisdom measure کرتا ہے. اور اب جو wisdom کے different dimensions ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں. For example, curiosity, love of life, open mindedness, creativity and perspective. کہ آپ کس طرح سے لائف کو پرسیو کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو کوشچنیئر ہے یہ بھی وزڈم کو ان 5 ڈائمینشنز پر میئر کرتا ہے. ایک اور سلائیڈ آپ کو دکھا رہی ہوں جس میں ایک اور سیلف رپورٹ میئر ہے, سیلف اسیسڈ وزڈم اسکیل, اور دیٹ واز ڈیولپڈ بائی ویبسٹر ان 2003. اٹ ہیز 5 ایلیمنٹس, اور 5 ایلیمنٹس کا میں نے ایک سیمپل آئٹم جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح سے اس کی میئرمنٹ کی جا سکتی ہے. For example, the first scale is experience, or example item is I have experienced many moral dilemmas in my life. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے وزڈم کی ڈیفینیشن بیان کی تھی, وزڈم کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس بیان کیے تھے, تو اس میں سے جو امپورٹنٹ ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ وزڈم کو ڈسپلے کرنے کا موقع کب ملتا ہے, when there is a difficult life situation. لائف کی عام پرابلمز جو ہیں ان کا تو ہر کوئی بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی خرید لو, آج کل یہ مہنگی ہو رہی ہے, یہ سستی ہو رہی ہے, یہ کام نہ کرو, فلاں کر لو. لیکن ڈیفیکلٹ لائف سچویشنز, ریئل ڈائلیماز آف لائف آر دا ٹائم پیریڈز وین دا ڈسپلے آف وزڈم از ریکوائرڈ. So that is why this kind of question is asked from the person. The second dimension of wisdom is emotion. I am good at identifying subtle emotions within myself. میرے جو اندر ڈیپ ایموشنز ہوتے ہیں میں ان کو سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ وزڈم جو ہے یہ صرف انٹیلیجنس کا نام نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ بات ہم نے کافی دفعہ ڈسکس کی ہے. اٹ از مور دین دیٹ, اٹ از ایموشنل انٹیلیجنس آلسو, اٹ از اے ساؤنڈ ججمنٹ آلسو, اٹ از ریلیٹڈ ود فلیکسیبلٹی آف یور different decisions also. So it is related with multi-dimensional of different aspects of human life situations. ایک اور ایلیمنٹ ہے reminiscence. Remembering my earlier days helps me gain insight into important life matters. So whatever I have learned, whatever I have gone through in my life, I am able to benefit from them. میں ان سے استفادہ کر سکتی ہوں اور ان سے مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے in my decisions. The next one is openness, and the example item is I like to read books which challenge me to think differently about issues. And the final one is humor. There is nothing amusing about difficult situations. اور یہ اس کی نیگیٹو اسکورنگ ہوگی. جس کو ہیومر لائف میں نظر نہیں آ رہا وہ آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں وزڈم کم پائی جاتی ہے. اب یہ تو تھا آج کا لیکچر. حسب معمول لیکچر کے اختتام پر ریویو کرتی ہوں what we have studied today. Today we talked about a number of issues related with wisdom.
First of all, we studied whether wisdom is related with intelligence and not, and we found out that intelligence is related with basic knowledge, which is concerned with accomplishment of daily life tasks, while wisdom is much more than that. Wisdom involves flexibility, judgment, and sound and deeper understanding of things. Moreover, intelligence is time bound, लेकिन wisdom जो है उसका time के साथ ताल्लुक नहीं होता और age के साथ भी ताल्लुक नहीं होता. And then we also discussed a number of factors which could be related with the development of wisdom. For example, motivation, personality, fluid intelligence, and then availability of some mentor or significant other person in one's life. इसके अलावा हमने ये देखा कि can wisdom be predicted by certain variables, and we found out, as we have discussed before, that age and gender are not related with wisdom. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द औरतों से ज़्यादा वाइज हों या फिर बूढ़े या दरमियानी उम्र के लोग जो हैं वो दूसरी उम्र के लोगों से ज़्यादा वाइज हों. लेकिन उसके बरक्स हमने ये भी देखा कि people who are practicing certain professions, for example clinical psychologists, they are more wise than people who are working in other professions. And then we also found out that an interplay between intelligence and personality factors could be related with the development of wisdom. And finally we found out that wisdom can be measured. और wisdom को measure करने के आज हमने कुछ तरीके भी देखे. तो ये तो था आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.